रहमतुल्लाह की किताब से एक रिवायत पेश करी है, इन्होंने उसकी सनद नहीं पढ़ी। मैं वही कह रहा था कि सनद पढ़े। यहया बिन यअला अल असलमी, उसमें रावी के बारे में शायद आपको पता होगा बड़े अच्छे से, यहया इब्न यअला अल असलमी। हाँ, तो उसका जवाब दे देना, यहया बिन यअला अल असलमी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जी, यहया इब्न यअला अल असलमी के बारे में इमाम बुखारी ने सबसे पहले एक तो मुस्तरिबुल हदीस की जरा करी कि ये रावी मुस्तरिबुल हदीस है, ठीक है ना भाई। उसके अलावा यहया इब्न माइन रहमतुल्लाह कहते हैं लैसा बिशैइन, वो तो कोई चीज ही नहीं था, लैसा बिशैइन, वो तो कोई चीज ही नहीं था। इमाम अल बज़्ज़ार कहते हैं यगलतु फिल असानीद, ये असानीद में गलतियां करता था, जह मुफस्सर, ठीक है ना। उसके अलावा भी इसके ऊपर जुरुहात बहुत ज्यादा है, मैं उसके ऊपर टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, लेकिन यहया बिन यअला अल असलमी ये ज़ईफ रावी है। उसके अलावा इन्होंने कहा कि आप पेश करें कि यहया बिन सलैम अबी बल्ज, ठीक है ना। एक बात तो ये कि अहमद इब्न हंबल ने भी उसके ऊपर जरा करी थी, उसका इन्होंने जवाब नहीं दिया। रवा हदीसन मुनकरन, वो हदीस मुनकर बयान करता है। उसके अलावा बुखारी की भी जरा मैं आपको पेश कर दूंगा। आपने सनद की बात करी ना, सनद मुझे अच्छे से याद है, मैंने खुद पढ़ी है, लेकिन मैं आपको पेश कर दूंगा अभी मिलते ही, ठीक है ना। उसमें एक रावी जिसके ऊपर अक्सर लोग इश्काल करते हैं, हम्माद, मुझे अच्छे से याद है, हम्माद अल हनफी जो है, मैं आपको जवाब दे दूंगा उसकी सनद के ऊपर भी। अच्छा, अब इन्होंने बात करी कि एक बात इन्होंने ये करी, बड़ी आसानी से कोशिश करी कि इसको पलटा दे। मैंने कहा था कि अल्लाह ने इरादा किया अली इब्न अबी तालिब को खलीफा बनाने का, लोगों ने इरादा किया कि अबू बकर को बनाए, तो लोगों का इरादा अल्लाह के इरादे पर गालिब कैसे आ गया। तो इन्होंने क्या कहा कि अच्छा भाई, साद इब्न उबादा ने कैसे इरादा कर लिया कि वो बैत ना करे। तो इनको ये नहीं समझ आई कि जब अल्लाह ने इरादा किया अबू बकर को खलीफा, इन्होंने कहा ना कि उससे तो इरादा गालिब आ गया साद इब्न उबादा का, तो इनको ये नहीं समझ आई कि इरादा गालिब कैसे आया जब अबू बकर की खिलाफत तो उससे फर्क ही नहीं पड़ा। इरादा साद इब्न उबादा का तो तब गालिब आता जब अबू बकर की खिलाफत उससे कायम ही ना हो पाती। मैंने जो इश्काल किया था ये भूल गए, मैंने कहा था अली इब्न अबी तालिब को खलीफा अल्लाह ने चुना, इनके मुताबिक लोगों ने चुना अबू बकर को और बन गया अबू बकर, तो अल्लाह का इरादे के ऊपर लोगों का इरादा गालिब आ गया। इन्होंने उसका जवाब क्या दिया, इन्होंने कहा कि साद इब्न उबादा ने इरादा किया कि वो बैत ना करे, उसने बैत नहीं करी, तो अल्लाह के इरादे पर तो उससे फर्क नहीं आया ना। ये तो आपको समझ ही नहीं आई, आपने इसका इश्काल, आपने ऐसा इश्काल पेश किया जिसका कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है ना। उसके अलावा मैंने जितनी भी रिवायतें पेश करी आपने कोई जवाब नहीं दिया। अब जहां तक बात है कि मुस्लिम की रिवायत की अली इब्न अबी तालिब ने कहा कि मैं उनको झूठे के तौर पे देखता हूँ, तो वो उस मसले में बात है कि उन्होंने ये समझा कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उस मसले में, वो खास मसले की बात है। वरना मुस्नद अबी यअला में भी ये रिवायत मौजूद है कि अली इब्न अबी तालिब ने गवाही दी थी कि जब लोग मुझे कोई हदीस सुनाते तो मैं उनसे कसम उठवाता था, लेकिन जब अबू बकर मुझे कुछ सुनाते तो मैं कहता था सदा का अबू बकरिन, अबू बकर ने सच बोला, वो कसम नहीं उठवाते थे। तो अबू बकर के बारे में ये भी, यहाँ पे जो मुस्लिम की बात है ये खास मसले में बात है फदक के बारे में, कि उन्होंने समझा कि अबू बकर जो है वो गलत कर रहे हैं, बस इसके अलावा उसका कोई मतलब था नहीं। और यहया बिन सलीम अबी बल्ज के ऊपर अहमद इब्न हंबल की भी जरा रवा हदीस मुनकरन की, यहया बिन यअला अल असलमी मैंने आपको बता दिया मुस्तरिबुल हदीस लैसा बिशैइन, और इसके अलावा यगलतु फिल असानीद, उसके अलावा जुरुहात बहुत ज्यादा है। फिर इसके अलावा अब आप देखें नस्स जली, कब दावा किया अहले सुन्नत ने कि उसके ऊपर नस्स जली है, ये आपको समझ नहीं आई। दावा तो आपका था, हमने ये दावा नहीं किया। नस्स जली बार बार मैं कहता हूँ कि अबू बकर या अली किसी को भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नामजद करके खलीफा नहीं भेजा, ठीक है ना। अब जहां तक बात है, आप कहते हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली कहा, तो मैंने शुरू से आपसे मुतालबा ये किया था कि जो भी रिवायत पेश करें, कुरान की आयत पेश करें, आपको चाहिए कि अली इब्न अबी तालिब से भी दिखा दें कि उन्होंने कभी उससे इस्तेदलाल किया हो, क्योंकि इस्तेदलाल आप कर रहे हैं, पता ही चलता कि अली इसके दावेदार नहीं थे, आप इसके दावेदार। और मैंने कहा राफिजी काफिर और मुर्तद है, इनकी कोई हैसियत नहीं। अच्छा, और मैंने जितनी भी रिवायतें पेश की, उन्होंने रिवायतों का जवाब नहीं दिया, क्योंकि बेचारे आज फंस चुके हैं, इनको पता है कि इनका बुखारी मुस्लिम पे क्या जरा करे भाई। बुखारी और मुस्लिम से रिवायतें पेश करो, बुखारी मुस्लिम की रिवायत का तो कोई जरा नहीं की जा सकती ना, इनको भी पता है। अब आप देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती, बुखारी और मुस्लिम दोनों की रिवायत, लम्मा दखला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैती क़ाल मुरु अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर पे आए तो उन्होंने कहा कि अबू बकर को बुलाओ कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। क़ालत फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह इन्ना अबा बकर रजुलुन रक़ीक़ुन इज़ा क़रअ अल क़ुरआन ला यमलिकु दमअहु, कहती हैं कि अल्लाह के रसूल, अबू बकर जो हैं वो नरम दिल हैं, अगर वो कुरान पढ़ेंगे तो वो रो पड़ेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद वो कहती हैं क़ालत फराजअतुहु मर्रतैन और सलासन, कहती हैं कि मैंने 2 या 3 बार उनसे ये बात कही कि आप अबू बकर के अलावा किसी को चुन लें, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फ़क़ाला लियुसल्ली बिन्नास अबू बकरिन, उन्होंने कहा कि अबू बकर को बुलाओ कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार कहा
اللہ اور مومن سوائے ابو بکر کے کسی پر راضی نہیں ہوں گے. اور در حقیقت یہاں پہ بھی انہوں نے خود ثابت کیا کہ وہ خود بھی علی موجود تھے, سیدنا عباس موجود تھے, عبداللہ ابن عباس, یہ تمام صحابی, عمر, عثمان سب موجود تھے. لیکن اگر انہوں نے کسی کو چاہا اور لگاتار کہا کہ نہیں ابو بکر کو بلاؤ, وہ لوگوں کو نماز پڑھائے گا, ٹھیک ہے نا, تو اس کے لیے بھی صرف اور صرف ابو بکر پہ ہی راضی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھیں حافظ بہقی رحمہ اللہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں حین لم یکن نس, کیونکہ نس نہیں تھی. یہ بار بار نس کی بات کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں حین لم یکن نس, نس نہیں تھی. استدلوا بامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر بالصلاۃ بالمسلمین فی مرضه علی امامته, کہتے ہیں اسی لیے مسلمانوں نے اس سے استدلال کیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا اپنی مرض میں, تو اس سے مسلمانوں نے استدلال کیا کہ امامت ابو بکر کا حق ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں علامہ زرکشی بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں, فرماتے ہیں ہوا مسند الاجماع, خلافت ابی بکر پر اجماع کی دلیل یہ حدیث ہے. اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ خلافت ابی بکر کے اوپر یہی حدیث دلیل, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ بھی تھی اور یہ حدیث بھی دلیل ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں المقصود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم ابا بکر الصدیق اماما للصحابہ كلهم في الصلاة التي هي اکبر ارکان الاسلام العملیہ, کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو مقدم کیا, تمام صحابہ کا امام بنایا جبکہ سارے صحابہ موجود تھے, اور نماز میں بنایا. اور نماز کیا ہے؟ اسلام کا سب سے بڑا عملی جو ارکان ہے سب سے بڑا وہ یہی اسلام کا نماز و صلاۃ, اور اس میں تمام صحابہ کا امام ابو بکر صدیق کو بنایا اور کسی کو نہیں بنایا, ٹھیک ہے نا. تو امامت صغریٰ بھی اس کو کہا جاتا ہے. اسی وجہ سے صحابہ نے اس سے استدلال بھی کیا کہ ابو بکر صدیق ہیں جو خلیفہ بنیں گے, ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں ٹائم کتنا بچا ہے, 12 سیکنڈ, چلیں ٹھیک ہے 12 سیکنڈ زیادہ کے علاوہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ عمر کی محبت کے صدقے میں حافظ کے اوپر یہ میرا صدقہ ہے, لے جائیں. جی بہت شکریہ, آپ کا ٹائم ویسے بھی مکمل ہو گیا ہے. ابھی ہم چھٹی ٹرن کے لیے چلتے ہیں جناب سے شہباز رضا اصفہانی صاحب کی طرف. جی ویسے 5 سیکنڈ آپ نے صدقہ دیا ہے, یہ فدق کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. جو صدقہ آپ لوگ کھا کے بیٹھے ہیں نا اس کی نسبت یہ صدقہ بہت کم ہے سر, صدقہ زیادہ کرے تھوڑا سا. یہ دیکھیں نا, یہ اللہ یاری کو زبان نہیں آتی, یہ ٹولز وہاں پہ استعمال کریں, یہاں پہ ابل ٹولز بیٹھا ہے, ٹھیک ہے. اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ مجھے بہت زیادہ آتی ہیں. اچھا اب جناب سب سے پہلے دیکھیں آپ نے نا یہ اعتراض جو کر دیا نا یحییٰ بن یحییٰ اسلمی, انہوں نے کہا کہ میں بخاری کی جر پیش کروں گا, وہ آپ نے نہیں کی. اور میں نے آپ کے زبیر علی زئی سے دکھایا, شعیب ارناؤط سے دکھایا, احمد شاکر سے دکھایا, آپ مجھے بتائیں کس سلفی سے دکھاؤں, اتنے سارے. اور وثقہ جمہور, جب جمہور توثیق کر دیں تو آپ منکر الحدیث کی جر لے کر آئیں. آپ کو ابھی مجھے یہ بھی بتانا پڑے گا کہ منکر الحدیث احمد بن حنبل کے نزدیک وہ ہے کیا. میں آپ کو ذرا یہ بھی تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ منکر الحدیث کسے کہتے ہیں. پہلی بات ہے یہ جر مفسر نہیں ہے, آپ الرف و تکمیل یہ ملاحظہ کریں کہ توثیقہما اعقول احمد فیہ یروی احادیث و مناکیر قلت المنکر اطلقہ احمد بن حنبل و جماعت علی الحدیث الفرد الذی لا متابع لہ, کہ جس کی مطابعت نہیں ہوتی, اور وہ بن جاتا ہے تفرد ثقہ کا. اور تفرد ثقہ لا یضرہ, یہ نقد الحدیث آپ ذرا کتابیں پڑھ بھی لیں, نور الدین عطر کی کتاب ہے, سلفیوں نے لکھی ہے, سلفیوں کی کتابیں شیعوں کو پڑھنے پڑ رہی ہیں کہ بھائی ابن حجر کی جر مفسر نہیں ہے. جمہور کی توثیق کے مقابلے میں آپ ایک چھوٹی سی جر لے کر آئے ہیں, فیہ نظر بھی جر مفسر نہیں, وہ آپ کو ملے گی نہیں, آپ ڈھونڈے تلاش کریں اس کو نہیں ملے گی. تو یہ ابھی بلج والا جواب ہو گیا, انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی, رسول کی حدیث کے مطابق علی خلیفہ بلا فصل ثابت ہو گئے پچھلی باری میں ہی. ابھی میں ذرا ان کا شوق پورا کر رہا ہوں صرف. اس کے بعد انہوں نے مجھے بیان کیا جناب, کہا کہ جی میں نے جو من اطاع علی, میں نے آپ سے ایک سوال کیا, سلفی صاحب میرے سوال کا جواب دیجیے گا. قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, تمہارا اطاعت کس کی کرنی ہے؟ اولی الامر کی. میں نے آپ سے پوچھا تھا وہ آپ کے اولی الامر کون ہے کہ جن کی اطاعت کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے, وہ مجھے بندہ بتایا. ہم نے کہا امیر المؤمنین ہے, اور میں روایت پیش کی من اطاع علی فقد اطاعنی. اب آپ نے کہا کہ اس میں کون ہے, یا کیا نام بتایا تھا آپ نے اس کا؟ جی میں آپ کو نام بتاتا ہوں. اس میں ہے جناب 2 روایتیں ہیں. آپ کو پتہ ہے خلط کہاں سے ہو گیا؟ آپ نے ناصر الدین البانی کی تقلید کی. یہ روایت نمبر 4690 کس میں ہے؟ مستدرک میں. اس کے بعد وہاں پر دیکھیں محمد بن اسماعیل یحییٰ بن یعلا, دونوں روایتوں میں یحییٰ بن یعلا ہے, دونوں روایتوں میں یحییٰ بن یعلا ہیں, اور یہ دونوں مختلف ہیں. کیوں؟ چونکہ پہلی سند میں حسن بن حماد حدثنا یحییٰ بن یعلا, محمد بن اسماعیل حدثنا یحییٰ بن یعلا, 2 مختلف یحییٰ بن یعلا ہیں. اور جو یہ ہے, یہ کون سا یحییٰ بن یعلا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں, اس میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں. یہ اگر سفر نشون بدید یحییٰ بن یعلا المحاربی الکوفی عنہ البخاری و ابو حاتم ثقہ. ہاں جی سلفی صاحب, زابی صاحب نے کہا ہے کہ جی ثقہ ہے.
وہ آپ کو میں نے کہا نا ناصر الدین البانی بیچارہ خود بھی اتنا نہیں تھا نا بڑا، آپ لوگوں نے بڑا بنا دیا. وہ دو ہیں یحییٰ بن یحییٰ معاربی، دو ہیں یحییٰ بن یعلا جو ہیں وہ دو عدد ہیں. تو ان میں آپ کو اشتباہ ہوا، آپ نے ضعیف کو اٹھا لیا، جبکہ اس روایت میں کون ہے؟ یہ والا ثقہ. کیسے پتا چلا؟ اس کے شیوخ سے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا اس کا جواب ہو گیا، آپ کو ابھی تک اتنا نہیں پتا تھا. اس کے بعد آپ نے جناب وہ روایت پڑھی لم تجدینی فابا بکر، اس میں ابراہیم بن سعد ہے، اکیلی نے اس کو زوفا میں نقل کیا ہے، تو وہ اس کی توثیقات کون پیش کرے گا؟ ایک. اس کے بعد آپ نے ایک اور روایت پڑھی نماز ابو بکر. ابو بکر کی نماز کو، پہلی بات ہے کہ ابو بکر کی نماز سے جو آپ کر رہے ہیں یہ قیاس ہے. قیاس سلفیوں کے ہاں ضعیف حدیث مقدم علی القیاس. میں حدیثیں پیش کر رہا ہوں، یہ قیاس میں مقدم ہے اور آپ قیاس کر رہے ہیں. سبحان اللہ. آج ناظرین سلفیوں کو ان کا مذہب بتانا پڑ رہا ہے. ابھی ابو بکر کی نماز کا بھی آپریشن کر دیتے ہیں جناب. ابو بکر کی نماز ہمیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابو بکر کی نماز کہتے کہ ابو بکر نے نماز پڑھائی تھی. نہیں جناب، ابو بکر نے نماز نہیں پڑھائی تھی. کیسے؟ یہ دیکھیں سلفی صاحب، یہ ملاحظہ کریں فتح الباری بشرح صحیح البخاری، ولكن تضافرت الروایات عنها بالجزم بما يدل على ان النبي كان هو الامام في تلك الصلاة. رسول اللہ امام تھے. اور بخاری کی روایت کیا کہتی ہے؟ ابو بکر ہوا مکبر، وہ مکبر تھا. آپ مکبر کو لے کر آ رہے ہیں کہ جی رسول نے کہا جا تو امام بن جا، اور اس امام کے پیچھے حضرت زہرا بھی غضبناک ہو گئیں. مولا علی نے 6 ماہ تک وہ جواب ہی نہیں دے رہا، بھائی بندہ میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہا. اچھا جی، یہ احمد ابن حنبل. پھر احمد ابن حنبل کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی صلو خلف کل برن و فاجرن، کہ ہر برے اور فاجر کے نزدیک پیچھے جو ہے نماز پڑھو. تو ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ لی تو اس سے وہ کیا ہو گیا؟ ہادی بن گیا. لکل قوم ہاد. پھر آپ نے کہا جی لکل قوم ہاد. انہوں نے ایک بات کی تھی ناظرین، میں اس کو جواب دیتا چلو پچھلی بارے میں چونکہ ٹائم کم تھا. کہا کہ ابو بکر جو ہے نا وہ لکل قوم ہاد میں رسول ہے. جناب سلفی صاحب، میں نے رسول کی حدیث پیش کی ہے کہ وہ ہادی علی ابن ابی طالب ہے. آپ ذرا پیش کریں. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ جب علی نہیں تھے تو وہ ہادی کون تھا؟ تو میں تو یہ آپ سے پوچھوں گا نا، آپ کی روایت ہے کہ جس میں ہادی امیر المومنین ہے، رسول فرما رہے ہیں کہ میں منذر ہوں، اے علی تو ہادی ہے. اپنا آگے سے قیاس پیش کر رہے ہیں کہ جی اس میں یہ ہے وہ. بھائی رسول کی حدیثوں کے سامنے سنت چلائی ہوئی آپ نے، اہل سنت رسول کی سنت پیش کرتے ہیں تو آپ لوگ دوسری طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ ابو بکر کی آپ اس کو دلیل بنا رہے تھے کہ جی ابو بکر صاحب نے نماز پڑھائی ہے. کوئی دلیل نہیں آپ کے پاس، ابھی تک ایک دلیل آپ پیش نہیں کر سکے. کہتے ہیں جی نص جلی کس نے کہا؟ میں نے نہیں کہا، آپ بھول گئے. نص جلی شرح عقیدۃ الطحاویہ کہتے ہیں نص جلی نہیں کہا میں نے، بعد میں میرے اسٹوڈنٹس کلپ بنا لینا اس کا کہ آل شیخ صاحب کیا کہتے ہیں. یہ ان کے سلفیوں کا عقیدہ کہ کیا صفحہ نمبر 855 پہ کہتے ہیں کہ کیا ابو بکر کی خلافت جو ہے وہ نص جلی سے ثابت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ابو بکر کی خلافت نص جلی سے ثابت ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ شرح عقیدہ طحاویہ آل شیخ صاحب. یہ سلفیوں کا مذہب ہے جناب. تو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا تھا عبدالحق دہلوی، شاہ ولی اللہ دہلوی پیش کیا تھا، وہ آپ کو کیوں بھول گیا؟ اصل من اصول الدین. تو آپ نے ابھی تک کچھ پیش نہیں کیا، اپنے ہی علماء کو رد کرتے جا رہے ہیں، بعد میں آپ کو بڑی شرمندگی ہونی ہے اس سے. اس کے بعد جناب اگلی دلیل ہم پیش کرتے ہیں کہ وہاں سے صرف یہ تھا. اس کے اوپر انشاءاللہ میں آگے پیش کروں گا چونکہ ٹائم کم ہے، شاید میں یہ مکمل نہ کر پاؤں. تو آپ سے میں سوالات دہراتا ہوں، سارے سوالات دہراتا ہوں. لکل قوم ہاتھ سے دکھانا ابو بکر ہے. آپ نے کہا کہ جناب وما اراکم فاعلین، اب کیوں عائشہ نے جناب اس کے بعد طلحہ، زبیر، معاویہ، عمرو عاص، عبداللہ بن عمر نے کیوں رسول کی بات کا انکار کیا؟ رسول کی بات کا انکار کیا. پھر سعد بن عبادہ کا اجتہاد تھا. بھائی رسول نے فرمایا کہ کلہم من قریش، متواتر روایت ہے، متواتر روایت کے مقابلے میں اجتہاد نہیں ہوتا. تو جو متواتر کے خلاف من انکر تواتر فہو کافر، جو انکار کرے تواتر کا وہ کافر ہے. سعد بن عبادہ آپ کے مذہب کے مطابق الیاذ باللہ نکل گئے، کفر کی طرف چلے گئے. تو اب آپ نے میرے سوالوں کے جواب دینے ہیں. لکل قوم ہاتھ سے استدلال کیا، من اتی علین سے استدلال کیا، ان تجدوہ ہادین مہدین سے میں نے استدلال کیا. اس کے بعد جناب انت خلیفتی فی کل مؤمن سے استدلال کیا. ابھی بلج کا آپ نے جواب دینا ہے. بسم اللہ کریں جناب، بہت سوال ہو گئے ہیں. جی بہت شکریہ. یہ چھٹی ٹرن کی آخری نوبت ہے. جی چلتے ہیں جناب مبشر سلفی صاحب کی طرف. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک بات ہے، انہوں نے بات کہی کہ یحییٰ بن یعلا الاسلمی جو راوی ہے، انہوں نے کہا یہ اصل میں المحاربی ہے جو اس سند میں ہے. اتنی غلط بات اور جھوٹی بات. ابھی کچھ ٹائم پہلے اللہ علیہ سے بھی میری اسی بات پر بات ہوئی تو اس نے بھی یہی کھیل کھیلا. کہتا ہے یہ المحاربی ہے، کہتا ہے یہ الاسلمی نہیں، یہ المحاربی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ المحاربی نہیں الاسلمی ہے. کیوں؟ اس کی سند میں آپ دیکھیں، سند میں اس نے روایت کس سے لی ہے؟ حدثنا حسن بن حماد الحضرمی حدثنا یحییٰ بن یعلا. تو یحییٰ بن یعلا کس سے روایت کر رہا ہے؟ الحسن بن حماد الحضرمی سے. آپ یہاں پہ دیکھ لیں حافظ ذہبی نے جو بات نقل کری ہے روا عنہ میں،
ٹھیک ہے نا. یحییٰ بن یعلا الاسلمی نے کس سے روایت لی ہے؟ تو کہتا ہے الحسن بن حماد السجادہ. جب اس کے بارے میں آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ وہی حضرمی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ المحاربی کی بات نہیں ہو رہی ہے, محاربی کی بات نہیں ہے, وہاں پہ یحییٰ بن یعلا الاسلمی کی ہی بات ہے, جس کے اوپر مضطرب الحدیث, لیس بشیء, اس کے علاوہ جو یغلط فی الاسانید, اس کے علاوہ شیعی, یہ تمام جو باتیں تھیں. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب انہوں نے ایک بات کری کہ اجتہاد سعد ابن عبادہ نے کیوں کیا. بھائی سعد ابن عبادہ, ایک بات آپ یہ جان لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہمارے پاس موجود ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ اجتہاد جب ایک آدمی کرتا ہے, اگر وہ صحیح اجتہاد کرتا ہے تو 2 نیکیاں ملتی ہے, اگر غلط اجتہاد کرتا ہے تو 1 نیکی اس کو تب بھی ملتی ہے, اس کے غلط اجتہاد میں بھی. ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کا اشکال بالکل باطل ہے کہ وہ مومنوں سے خارج ہو گئے, اس سے خارج ہو گئے, تو ان کو وہ بات نہیں کھل سکی, ان کی وفات ہی ہو گئی واپس وہاں جانے میں, شہر چھوڑنے میں, تو اس میں وہ ان کے لیے عذر ہے جیسے کہ علماء نے بیان کیا ہے. اچھا پھر کہتے ہیں وما اراکم بفاعلین, کہ میں نہیں دیکھتا کہ آپ ان کی بیعت کریں گے. تو میں نے جیسے کہ شروع میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا, یہ پیشن گوئی ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ تم ان کی بیعت کرو گے. در حقیقت وہی ہوا, در حقیقت وہی ہوا. یہ اس کو تنقید کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں, یہ ان کی لا علمی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ بھائی نماز کا آپریشن کر دیتے ہیں. نماز کا آپریشن یہ ہے کہ آپ کے احمد بن حنبل وغیرہ وغیرہ نے کہا ہے کہ برے کے پیچھے, فاسق کے پیچھے, فاجر کے پیچھے, سب کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فاسق, فاجر اور برے کو امام نہیں بنائے گا نا. یا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برے شخص کو, فاسق کو, فاجر کو امام بنا دیا تھا. اتنا بیوقوفی والا, اتنا جاہلانہ انداز میں آپ نے اشکال کیا ہے کہ آپ کیا جو کہ نماز کسی کے پیچھے ہو جاتی ہے, فاسق فاجر کے پیچھے, تو اس سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ نبی نے ایک فاسق و فاجر کو امام بنایا. بات یہاں پہ نبی کے بنانے کی ہو رہی ہے. اگر صحابہ ہی آگے کر دیتے تو بھی آپ کا اشکال سمجھ آتا ہے کہ چلو انہوں نے ایسا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی برے شخص کو یا فاسق کو یا فاجر کو امام کیوں بنائیں گے؟ ٹھیک ہے نا بھائی. اچھا, اور نماز سے انہوں نے کہا کہ یہ قیاس صاحب دیکھیں, قیاس اپنی ایک جگہ, اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل تو مل جاتا ہے نا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کی موجودگی میں, عباس کی موجودگی میں, عمر کی موجودگی میں, عثمان کی موجودگی میں اگر کسی کو آگے کیا تو وہ ابو بکر کو آگے کیا نماز پڑھانے کے لیے. تو یہ قیاس آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف اپنے آپ میں قیاس ہے, تو یہ صرف قیاس نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی دیکھیں کہ انہوں نے امامت صغریٰ کے لیے آگے کیا تو ابو بکر کو کیا. اچھا, اب جہاں تک بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ مسلم میں بھی وہ جو آپ نے روایت پیش کری ہے اس میں فلاں فلاں راوی, مسلم بالاجماع پوری کتاب صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور یحییٰ بن یعلا, آپ کہتے ہیں یحییٰ بن یعلا کے بارے میں یا اسلمی کے بارے میں جو بات ہے اس کا میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے. اچھا, اب میں آپ کو کچھ چیزیں دکھانا چاہوں گا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ سیدنا علی بن ابی طالب کا حق تھا خلافت, اور یہ ساری باتیں کری, اس کے بعد بھی انہوں نے جواب یہ نہیں دیا کہ جو میں نے آپ سے ان سے بات کہی تھی کہ اگر ان سے خلافت چھینی ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس کا استدلال بھی کرتے. تو علی بن ابی طالب نے تو کبھی ابو بکر اور عمر اور عثمان کی طویل خلافت کے دوران میں کبھی یہ بات پیش نہیں کری. یہ جو حدیثیں آج آپ پیش کر رہے ہیں وہ چاہیے تھا کہ علی بھی پیش کرتے, آپ ان کے متبع ہیں, آپ ان کے پیروکار ہیں, تو آپ ان سے کیوں نہیں دکھا سکتے؟ اگر نہیں دکھا سکتے, میں نے شروع سے کہا تھا آخر تک مطالبہ یہی رہے گا کہ علی بن ابی طالب صاحب دکھائیں گے. جو بھی روایت, جو بھی استدلال آپ کرتے ہیں وہ چاہیے کہ آپ ان سے دکھائیں, کیونکہ آپ ان کے پیروکار ہیں. اگر نہیں دکھا سکتے تو پتہ یہ چلے گا کہ آپ کا استدلال صرف آپ کا ذاتی استدلال ہے. علی بن ابی طالب نے کبھی ایسی بات نہیں کہی, نہ وہ اس بات کے دعوے دار تھے. اور پھر اگر کوئی ان سے ان کا حق چھین لے تو کیسے ممکن تھا وہ کہتے ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر, کہتے کہ ابو بکر سب سے افضل ہے. پھر ثم من ثم عمر, عمر نے بھی حق چھینا آپ کے مطابق, تو عمر بھی کیسے ان سے افضل ہو سکتے تھے؟ ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں, اب انہوں نے کہا کہ انہوں نے بیعت نہیں کری اور ساری باتیں انہوں نے کری, وہ غاصب سمجھتے تھے, وہ ان کو کذاب سمجھتے تھے. ساری باتیں میں نے آپ کو بتا دی کہ فدق کا مسئلہ ان کا اپنا جو انہوں نے سمجھا تھا کہ ابو بکر صدیق اس مسئلے میں غلط ہیں, تو وہ ایک خاص مسئلہ ہے جس میں انہوں نے یہ بات کہی. ورنہ سیدنا علی بن ابی طالب سے مسلم اور بخاری دونوں میں روایت موجود ہے, انہوں نے ابو بکر صدیق سے کہا انا قد عرفنا یا ابا بکر فضیلتک, اے ابو بکر ہم نے آپ کے فضائل کو جانا ہے. وذکر قرابتهم من رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحقهم, پھر انہوں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی قرابت کو, ان کے قریبی رشتے کو بھی بتایا. فتکلم ابو بکر فقال والذی نفسی بیدہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی. پھر ابو بکر نے ان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اللہ, وہ نفس یعنی وہ رب جس کے ہاتھ میں میری نفس ہے, میری جان ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت مجھے کسی اور کی قرابت سے زیادہ محبوب ہے. تو علی بن ابی طالب اور ابو بکر صدیق کے بیچ میں یہ رشتہ تھا. ٹھیک ہے نا, عداوت کا رشتہ نہیں تھا جو یہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ غاصب تھے تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ ایسا رشتہ رکھتے, وہ ایسی باتیں کرتے. ہمارے یہاں تو یہ صحیح سند کے ساتھ متواتر روایت بھی ہے, سند صحیح بھی ہے, تو علی بن ابی طالب سے کیسے ممکن تھا کہ وہ ایسی باتیں کرتے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے. اس کے بعد میں آپ کو ایک چیز اور دکھا دوں ان کا رشتہ ثابت کرنے کے لیے اور ان کو بتانے کے لیے. اگر وہ غاصب سمجھتے تو ممکن نہیں تھا نا کہ وہ ایسی باتیں کرتے. سیدنا
عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں صلی ابو بکر رضی اللہ عنہ علی العصر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عصر کی نماز پڑھی، ثم خرج یمشی، پھر وہ نکلے ٹہلتے ہوئے، فرأى الحسن یلعب مع الصبیان، پھر دیکھا کہ حسن علی بن ابی طالب کے بیٹے کھیل رہے تھے، فحمله على عاتقه، پھر انہوں نے اپنے کندھے پہ ان کو اٹھایا، فقال بأبی، میرے والد تجھ پہ قربان ہو، شبیہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو نبی کی طرح دکھتے ہیں، لا شبیہ بعلی، آپ علی کی طرح نہیں دکھتے، وعلی یضحک، اور علی رضی اللہ عنہ اس بات پہ ہنس رہے تھے۔ تو میں کہنا اس سے استدلال سے ہونا یہ ہے کہ علی بن ابی طالب اگر ان کو غاصب سمجھتے تھے اور انہوں نے علی کا حق چھینا، تو کیسے ممکن ہے کہ یہ سارے واقعات بھی ان کے سامنے پیش آئیں اور علی بن ابی طالب وہاں پہ اتنا خوش ہوں، ان کو بیان بھی کریں اور کہیں کہ ابو بکر مجھ سے افضل ہیں، عمر مجھ سے افضل ہیں، اور یہ تمام باتیں پیش کریں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی غاصب بھی ہو، اس کے علاوہ پھر اس کو اس طرح سے نوازے بھی اس طرح کے القاب سے، ممکن نہیں ہو سکتا۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ اجتہاد کی بات انہوں نے کری، اجتہاد کا آپ یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے صحیح سند کے ساتھ میں کہ اجتہاد میں 2 نیکیاں، اگر آدمی صحیح ہو، غلط ہو تو 1 نیکی اس کے لیے تب بھی۔ وما اراکم بفاعلین، کہ آپ ایسا نہیں کرو گے، یہ ان کی پیشن گوئی کہ میں نہیں سمجھتا کہ تم ایسا کرو گے، در حقیقت ویسا ہی ہوا، انہوں نے ان کی بیعت نہیں کری۔ جی بہت شکریہ، آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے، اور چونکہ قاعدہ یہ ہے کہ آخری ٹرن میں جو جن کی آخری ٹرن ہوتی ہے وہ نئی دلیل پیش نہیں کر سکتے، اور چونکہ انہوں نے نئی دلیل پیش کی ہے تو اس کے رد کے لیے صرف 2 منٹ ہم سے شہباز اسفانی صاحب کو دیتے ہیں کہ جام بندی بھی کریں، اور اس آخری دلیل میں جو کہ خلاف قاعدہ ہے اس کا جواب بھی اگر ہے تو پیش کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سلفی صاحب دیکھیں آخری ٹائم میں نئی دلیلیں پیش نہیں کرنی، یہ ملاحظہ کریں آگے صفحہ 19 پہ کہ یحییٰ بن یعلا، یہ 2 ہیں جی، یحییٰ بن یعلا، یہ پہلا یحییٰ بن یعلا کہ محمد بن اسماعیل جس سے روایت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، صفحہ زوم کنی، ثقۃ، یہ ثقہ ہے، یہ یحییٰ بن یعلا جس سے بخاری روایت کر رہا ہے۔ دوسرا یحییٰ بن یعلا جو ضعیف ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ہے دوسرا یحییٰ بن یعلا ضعیف الحدیث، 2 ہیں، ایک ضعیف الحدیث، اگے انہوں نے زوم کو نہیں، ضعیف الحدیث، یہ ضعیف الحدیث، 2 ضعیف، ایک ضعیف ہے ایک ثقہ ہے، آپ اس بیچارے ضعیف کو لے کے بیٹھے ہیں جبکہ ثقہ کو آپ نے چھوڑا ہوا ہے، یہ ایک نہیں ہے، اور دونوں کیا ہے روایت من عطا علیًا والی ہیں، جو میں پڑھ رہا ہوں وہ صحیح والی پڑھ رہا ہوں، آپ ضعیف والی پہ بیٹھے ہیں، پہلی چیز یہ آپ کا جواب ہو گیا۔ دوسرا ناظرین، یہ ایسا مناظرہ تھا کہ جس میں ہوا کیا ہے کہ ایک عیسائی جو ہے مسلمان کو بائبل سے روایتیں پڑھ کے سنا رہا ہے، بھائی بائبل نہیں قرآن چاہیے تھا، آپ کو میں نے بتایا کہ بھائی نہج البلاغہ سے آپ نہیں ثابت، شیعہ ایک روایت نہیں پڑھ سکا، مناظرے کا اسلوب بھی آپ کو نہیں پتا کہ مد مقابل کی کتابوں سے، تو پتہ چلا الحمدللہ اعلان ہو گیا کہ سنی کتابوں سے بھی علی کی ولایت و امامت بلا فصل ثابت، قرآن مجید سے بھی ثابت، ہم نے کیا، ایک دلیل کا رد نہیں کر سکا، شیعہ کتابوں سے ابو بکر عمر کے لیے کچھ بھی نہیں، کہتے جی وہ آپ نے بڑی 10-12 دلیلیں دی ہیں، میں ایک ہی دلیل میں جواب دوں گا کہ جی وہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے، شیعہ روایتوں سے متواتر ثابت ہے کہ امام علی اپنا حق سمجھتے تھے خلافت کو، اہل سنت کتابوں سے بھی ثابت ہے، بخاری کی روایت ہے استبدت علینا بالامر، تو ہم پر زبردستی نافذ ہوا، اپنا حق سمجھتے تھے، وَإِنَّا لَنَرَا حق، میرے خیال میں یہی عبارت ہے کہ ہم اس کو اپنا حق سمجھتے تھے۔ تو اب پہلی چیز تو یہ ہو گئی، بخاری سے اپنے امام علیہ السلام حق سمجھتے تھے۔ اب آپ کے آخر میں ہم صرف جم بندی کے لیے یہ بیان کریں گے، ہماری میں دلیلیں دہراتا ہوں، لِكُلِّ قَوْمٍ ہاتھ پہ کچھ پیش نہیں کیا، انت خلیفتی فی کل مومن بعدی سے نہیں کیا، من اطاع علیٰ اطیع اللہ و اطیع الرسول سے کچھ پیش نہیں کیا، یا ابھی بلج کے اوپر ایک جر مفسر پیش نہیں کر سکے، یحییٰ بن یعلا کو ہم نے ثقہ ثابت کیا ان کی کتابوں سے، کسی اور قاضی نص سے جلی نہیں ہے، ہم نے نص سے جلی ان کے علماء سے دکھایا، الحمدللہ ایک دلیل شیعہ کتابوں سے نہیں دے سکے، چیلنج کرتا ہوں یہ مناظرہ کوئی دوبارہ سن لے، ایک شیعہ صحیح روایت سے اگر ابو بکر کی انہوں نے خلافت ثابت کی ہو، مذہب تشیع سے ہاتھ اٹھا لوں گا، اور اگر میں چیلنج کرتا ہوں اگر میری کسی ایک دلیل کا انہوں نے رد کیا ہو تب بھی میں مذہب تشیع چھوڑ دوں گا، یہ 2 گھنٹے کے مناظرے میں۔ الحمدللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا علی مدد۔